Assalamu alaikum. एक दफ़ा फिर Muhammad Nur says right here with you, and the topic that we're going to do today, the topic that क्या हो गया यार? The topic that we are going to do today is Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a diplomat. और ये टॉपिक जो है अगेन ये डिप्लोमेसी एंड इस्लाम का टॉपिक भी इसी में कवर हो जाता है. जो हम आगे एक और टॉपिक आता है कि इस्लाम टुडे, इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड, वो भी इसमें कवर हो जाता है कि उसके अंदर जो मुसलमानों का अमन के बारे में ख्याल है और डिप्लोमेसी के बारे में ख्याल है वो क्या है. तो सबसे पहला सवाल तो हमेशा की तरह ये आता है कि जी डिप्लोमेसी क्या है. डिप्लोमेसी इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन नेशंस. ये सिर्फ एक तो ये डेफिनेशन होगी, मैंने मेरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, पर मेरे ख्याल से जो इसका दूसरा वाला लिखा है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है कि इट इज द स्किल इन हैंडलिंग अफेयर्स विदाउट अराइजिंग हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी दुश्मनी, नफरत. तो इस बजाय इसके कि आप एक मामला लड़ाई से करो, आप किस तरह कोई भी मामला अमन से, मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से हल कर सकते हो, वो डिप्लोमेसी है. तो डिप्लोमेटिक स्किल जो है वो खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसका होगा कि जहां पर भी गुंजाइश होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात को अफहाम तफहीम से विद लव एंड अफेक्शन एंड कोऑपरेशन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड सॉल्व all matters that would come to him. So the diplomacy of Rasul Khuda sallallahu alaihi wasallam is very simple, and I think this verse of the Quran summarizes it when the Quran in Surah number 8, which is I believe Surah Al-Araf, Surah Al-Anfal, sorry, it is Surah Al-Anfal, Surah number 8, ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala says, if they incline to peace, you should also incline to it. अगर वो अमन की तरफ बढ़ते हैं, अगर वो दोस्ती की तरफ बढ़ते हैं, अगर वो मामलात को सही करना चाहते हैं, तो आपको भी मामलात को सही करना चाहिए. और यही हमें डिप्लोमेसी का, ये डिप्लोमेसी की आयत है, यही डिप्लोमेसी है कि जैसे ही वो अमन चाहें आप उसी वक्त मौके को गनीमत जानो, मौके को मुनासिब समझो और अमन के लिए आप भी कोशिश शुरू कर दो. तो दिस इज द स्ट्रैटेजी of the Holy Prophet as a diplomat, that bring the other person to the point where they would want peace. If they do not want peace, then you fight with them till they agree to peace. But the end goal is not to fight. The end goal is to achieve peace. And it's beautiful saying about the Holy Prophet ﷺ that the Prophet Muhammad ﷺ might have come to the Arabs of the 7th century, but his diplomacy, his way of handling the situations, his way of giving rights to enemies, his way of getting treaties, his way of making allies, was indeed modern in all its aspects. और 3 aspects इसके अंदर जो हैं वो बड़े-बड़े आते हैं. Number 1, the focus that Rasulullah put on peace building. Number 2, the focus that he put on winning allies. पहला ये है कि अमन हो, दूसरा ये है कि allies बढ़े, हमारे दोस्त बढ़े, और तीसरा ये है कि कोलैबोरेशन हो, यानी कि मुख्तलिफ लोग, दोस्त भी दुश्मन भी, बजाय इसके कि आपस में एक दूसरे के साथ उनकी कशमकश रहे, उनको मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर अमन और अमान जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए. दिस इज वेरी टफ. हम आज की दुनिया में देखते हैं कितनी दफा इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे बैठ के कहते हैं जी हमारी दोस्ती हो गई जी, अमन की आशा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर कोई ना कोई उसके अंदर लड़ाई निकल आती है. उस लड़ाई को हैंडल करने का जो तरीका है वो जंग नहीं है. पिछले 20 साल में इंडिया पाकिस्तान ने कितनी दफा इनके हालात अच्छे हुए हैं, कितनी दफा खराब हुए हैं. जंग कितनी दफा हुई है? जंग तो नहीं हुई. तो जब जंग नहीं हो रही तो कैसे वो हालात खराब हुए हालात सही हो जाते हैं? वो डिप्लोमेसी है, वो सफारतकारी है. और वो हमने सफारतकारी का जो तरीका है वो रसूल खुदा से हम सीखते हैं. क्या सीखते हैं उस पे बात करने से पहले थोड़ा इसका एक कॉन्टेक्स्ट, एक मंजरनामा जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि पुराने ज़माने में, ज़माना जाहिलियत में, इस्लाम से पहले डिप्लोमेसी का क्या मसाइल थे, क्या तरीके थे, और उसके साथ मैंने लिख दिया कि आज डिप्लोमेसी में क्या होता है. इस्लाम से पहले ये था कि कानून, जंग का कोई कानून नहीं था. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. देयर वाज नो रूल फॉर वॉर. देयर was no law that would restrain people in war. So there was no rules. The second one was there was no permanence of peace. अब की दुनिया में मसलन हम इमेजिन करते हैं कि जी अमन ही होना चाहिए. उस वक्त ऐसे नहीं होता था. 30-30 साल तक जंग चलती थी. वो देखने में हालात बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल रूटीन चल रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, पर आपकी पूछोगे तो वो कहेगा जी हमारी फलां कबीले के साथ पिछले 20 साल से जंग चल रही है. उनके यहाँ जंग नॉर्मल होता था. ये बात
ایک کوئی اس میں عجیب بات نہیں ہوتی تھی کہ جی 30 سال سے جنگ ہے، 40 سال سے جنگ ہے، 3 نسلوں سے جنگ ہے. یہ نارمل بات تھی، ان کی زندگی اسی میں چلتی رہتی تھی جنگ کی حالت میں. اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نو پرماننس ٹو پیس. امن کی حالت جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ جنگ کی حالت پرماننٹ ہوتی تھی. تیسری مسئلہ تھا وہ تھا کلیکٹیو سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی. کلیکٹیو سیکیورٹی یہ بولتے ہیں کہ 10 15 20 لوگ اکٹھے ہو کے، آئی آر کا کانسیپٹ ہے، جو لوگ آئی آر پڑھ رہے ہیں انہوں نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ 10 15 لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے اور وہ فیصلہ کریں کہ جی ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اگر ہم میں سے کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سب جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے. یہ بڑا مشکل طریقہ ہے. آپ خود سوچو، اگر آپ اور آپ کے 5 6 دوست ہیں تو آپ کے دوست کو کوئی آ کر کچھ کہتا ہے، اب آپ تو اچھے ہو تو آپ تو کہو کہ میرے دوست کو کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دوست پہ حملہ میرے پہ حملے کے برابر ہے. پر اگر سامنے سے بہت سے لوگ بندوقیں لے کے آ جائیں تو پھر کون اپنے دوست کی مدد کرے گا کہ یار اس کو کوئی گولی نہ مارے، میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے. لوگ ایسے نہیں کرتے. کلیکٹیو سیکیورٹی بڑی مشکل ہوتی ہے. اور پہلے بھی یہی تھا کہ اگر 4 5 قبیلوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جب کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو باقی سارے لوگ بھاگ جاتے تھے. تو جو کلیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے یہ نہیں تھا. چوتھا ہے لٹل کولیبریشن. مختلف قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاہدے کر کے اکٹھے کوئی پروجیکٹ نہیں کرتے تھے. ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اگر ایرانی حملہ کر رہے ہیں تو سارے عرب اکٹھے ہو جائیں کہ جی ہم مل کے اس کے خلاف لڑیں گے. نہیں، وہ ایرانی جس قبیلے پر حملہ کرتے، یا جو اس وقت دوسرے تھے یہ یونانی جو تھے، آپ کی ایسٹرن رومن ایمپائر تھی، بیزنٹائن جو رومی تھے، رومی جہاں پہ حملہ کرتے تھے وہاں کے لوگ صرف ان سے لڑتے تھے. ایسا نہیں تھا، کولیبریشن نہیں تھی کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو سارے مل کر اس کے خلاف دیوار بناؤ یا اس کے خلاف کوئی ایفرٹ کرو. یہ طریقہ نہیں تھا. اور آخری بات یہ ہے کہ ریال پالیٹک بہت زیادہ تھی اور بہت کامن تھی. ریال پالیٹک کہتے ہیں مطلب پرست سیاست کو. ریال پالیٹک از when you feel that in real life your politics needs to be without principles. That is called realpolitik. And before Islam there was something called realpolitik. Was very common. معاہدہ کر کے مکر رہے ہیں، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے تھے، کسی کو پناہ دے کر اسی کو لوٹ لیتے تھے. اس طرح کے مسائل جو ہے ریال پالیٹک کے اس زمانے میں بہت زیادہ تھے. اس کے مقابلے میں جب ہم آج دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج وار جو ہے اصولاً انٹرنیشنل لا کے مطابق ریگولیٹ ہوتی ہے. امن جو ہے یہ نیچرل سٹیٹ ہے. امن جو ہے اس کو اسیوم کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ حالات پر امن ہی ہوں گے. جب تک اعلان جنگ نہ ہو تب تک ہم کہتے ہیں کہ امن ہے. اس کے بعد مختلف آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے، نیٹو ہے، یہ سارے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو سیکیورٹی کریں گے. نیٹو کے کسی ایک ممبر پہ اگر حملہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ساری نیٹو پہ حملہ ہو گیا. یا اگر کسی 2 ملک آپس میں لڑ رہے ہیں جس میں ایک ملک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل وہاں پر آئے گی اور اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کرے گی. اس کے بعد کولیبریشن جو ہے وہ اب بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہو یو این کے فورمز ہیں، دوسرے فورمز ہیں، ہمارے ہاں پاکستان کا دیکھیں سارک ہے، ایس سی او ہے، اس طرح کے مختلف فورمز ہیں. تو اب ہمارے ہاں کولیبریشن کا کانسیپٹ بھی ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ ریال پالیٹک آج کل ہوتی ہے. مودی، ٹرمپ، اسرائیل والے یہ ریال پالیٹک کرتے ہیں، چائنا والے یہ ریال پالیٹک کرتے ہیں. مگر ریال پالیٹک کرتے بھی جو ہیں وہ بھی اس کو کہتے برا ہے. ریال پالیٹک کو برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ لوگ اس کے اندر پھر بھی حصہ لیتے ہیں. تو اب یہ جو میں نے آپ کو آج کی چیزیں بتائیں کہ ریال پالیٹک ہوتا ہے پر فراؤنڈ اپون، اور یو این وغیرہ ہے، کلیکٹیو سیکیورٹی ہے، کولیبریشن ہے، تو اس کے مطابق اب آپ تیسری جو چیز دیکھیں وہ یہ دیکھیں کہ اسلام نے جو سسٹم دیا وہ زمانہ جاہلیت کے سسٹم سے کتنا مختلف ہے اور آج کے سسٹم کے کتنا قریب ہے. پہلی چیز، اسلام نے بھی لا کو ریگولیٹ کیا. اسلام نے کہا not everything is fair in war. War needs to have a law. The law of war in Islam جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے. دوسری چیز، اسلام نے بھی امن کے اوپر فوکس کیا اور کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ امن should be assumed بلکہ there should be constant effort to make sure that peace is prolonged. امن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک رہتا ہے. تیسری چیز، collective security of all humans. ہر انسان کی حفاظت کرنا مسلمان حکومت کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جو بھی انسان مشکل میں ہو، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، it is a principle of diplomacy in Islam that Muslims will go and Muslims will protect that person, Muslims will side by that person. So for example, if today we hear، اگر ہمیں آج پتا چلتا ہے مثال کے طور پر کہ اسرائیلیوں کے ساتھ بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، یہ ہوتا نہیں ہے،
عام طور پہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے, کبھی فلسطین میں, کبھی کشمیر میں. میں مثال دے رہا ہوں. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ یا اسرائیلیوں کے ساتھ یا ایرانیوں کے ساتھ یا انڈینز کے ساتھ یا چائنیز کے ساتھ یا رشینز کے ساتھ یا سعودیوں کے ساتھ یا ایتھیوپین کے ساتھ یا ساؤتھ افریقن کے ساتھ, برازیلینز کے ساتھ, فرینچ کے ساتھ, جرمنز کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, تو اسلامک ڈپلومیسی کے مسلمان ملک, مسلمان لوگ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں گے. دس از اے رول آف ڈپلومیسی ان اسلام, that you will always collectively try and secure all human interests. ہمیں ہسٹری میں اس کی مثال طارق بن زیاد کے ہاں ملتی ہے, جو مراکش میں رہتا تھا, موراکو جس کو بولتے ہیں, وہاں پہ رہتا تھا, اور اس کے پاس اسپین سے بندہ آیا کہ اسپین میں غریبوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہم تمہیں مدد کے لیے بلانا چاہتے ہیں. تو طارق بن زیاد ان کی مدد کے لیے گیا. اس کی ذمہ داری نہیں تھی, وہ لوگ مسلمان بھی نہیں تھے, پر کیونکہ وہ مظلوم تھے اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اسلام کا ایک ایسپیکٹ آف اسلام ہے, جو کہ آج جو ہم دیکھتے ہیں یو این ایس سی اور نیٹو کی کلیکٹیو سیکیورٹی کے سسٹمز, اس کی طرح کہ ہر انسان کی حفاظت جو ہے وہ ہر دوسرے انسان کی ذمہ داری ہے. اگر میں سڑک پہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھتا ہوں, مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے, چاہے مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ خطرے میں ڈالنا پڑے. اچھا, دو باتیں اور. ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں کولیبریشن بہت زیادہ ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب اسلام آ گیا تو سارے عرب پھر مل کر رومیوں کے خلاف اور فارسیوں کے خلاف جو تھے وہ جنگ کرتے تھے. یہ بات اس کو شو کرتی ہے کہ پہلے وہ عرب کی جن میں کولیبریشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تعاون کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, انہوں نے کولیبریٹ کرنا شروع کر دیا. اور آخری بات یہ ہے کہ ریال پالیٹک آج کی دنیا میں ہوتی ہے, پر اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اسلام میں ریال پالیٹک سے, وعدے کر کے مکر جانے سے, دھوکہ دہی سے, دوغلے پن سے نفرت کی گئی ہے. Real politics has been abhorred and it has been forbidden. Muslims are not allowed to make promises that they will not keep, to sign treaties that they will break. Muslims are not allowed to do this. This is the law of diplomacy in Islam. With this, we will now move to the second part of our topic in next class. Inshallah, see you next time. آج کے لیسن میں we will be talking about the various aspects of the diplomacy of the Prophet. In the last lecture we discussed the biography of the Prophet very quickly and his major landmark achievements in terms of diplomacy throughout his life. In today's lecture we're going to be talking about یہ بھی آپ لوگ غلطی کرتے ہو, جملہ بلا وجہ لمبا, going to be talking about کی بجائے going to talk about is simpler. So use simpler sentences اپنی رائٹنگ میں بھی اور اپنے بولنے میں بھی. So we're going to talk about aspects of the diplomacy of رسول اللہ, کہ ان کی زندگی کے مختلف جو تھے, ڈپلومسی کے مختلف جو مظہر تھے, جو ڈفرنٹ ایسپیکٹس تھے, ڈفرنٹ سائڈس تھیں, وہ کیا ہیں. not from his biography but the general principles of diplomacy that he gave us. So I've written down 8 of these. The first one is that there was an enormous focus on foreign policy, FP یعنی کہ foreign policy. رسول Allah's law of diplomacy, اب دیکھو مختلف cultures میں we see diplomacy. And in your exam you can write this, that the cultures of China, the cultures of India do not encourage a lot of foreign policy. They are very inward looking. The word for that is inward looking. They are very inward looking. They don't really think about outside their country, outside the box. However, the focus of Islam, there's been an enormous focus on foreign policy. It has been very important for Rasulullah and it has been very important for Muslims to look outwards. And we see that the best example for that is the Amal Wafood. That for an entire year, Muslims are focusing on reaching out to other countries. And the other example of that is way before, when Muslims did not even have a country, when Rasulullah was alone in spreading Islam. Even at that time, he left Makkah and he went to Taif. And he sent Muslims to Habsha in Africa for Hijrat, which shows that there was always a lot of focus that Rasulullah put on going out and reaching out to other communities and other cities. The second aspect that we see of his diplomacy is that diplomacy has been preferred to conflict. He has always preferred dialogue over fighting. Another aspect that we see is that he's always focused on a consensus-based foreign policy, which means that Musalmanon ke mabain,
there was never any disruption or any dispute. He would wait till all the Muslims agreed to a point. So, for example, when the Muslims decided that we would, when he decided we were going to have a treaty with the Kuffar, Sulh Hudaybiyah, a lot of Muslims did not agree with that. So he paused and he told them why it was a good idea. And then the ayat was revealed that this is in fact a Fateh Mubin. Then the Muslims were quite, Hazrat Umar was very angry that the treaty was unfair. But Rasulullah explained to him and built consensus so that there was no discord. That's a big word that I need to put in big letters, discord. Internally koi discord now, and we see that in our foreign policy in Muslim countries today, that different Muslim countries have different foreign policies. At one point, Pakistan is saying that India is doing a bad thing in Kashmir. The next day, Saudi Arabia gives Narendra Modi a medal of excellence. This shows the discord in our foreign policies. Even internally, we see that one person in the government will say one thing, the other person will say another thing. The foreign minister will say one thing, foreign secretary will say another thing. This is the kind of discord that Islam does not approve in diplomacy. So the aspect of Islamic democracy, of the Surah democracy, of the Sunnah of democracy is that foreign policy should be consensus based. Everyone should agree to it. You cannot do the thing that Musharraf did, that all of a sudden you can say that, we are going to support America in the war against terror. You can't do that in Islam. In Islam, there needs to be consensus. You need to talk to the parliament. You need to talk to the shura. You need to get everybody's advice. And then you need to get everybody on board, and then you make foreign policy. Moving on, positioning and maneuvering is a very important part of diplomacy. Agar aap jhukkar dar ke jate ho, to agla aapse baat hi nahi karta. Rasulullah understood this, that in certain places you need to be humble. In certain places you need to be strong. You need to be powerful. You need to give the impression that you need to bring the other person on the peace table. A very good example of this is when the Muslims went for Umrah in Makkah. And the Meccans said that Muslims look very weak. And Rasulullah said, the rule is that when you're doing Umrah, when you're doing the Tawaf of the Kaaba, you should always be very humble. But Rasulullah at that point said that Muslims, I want you to put your shoulders back, stand up straight, and stomp your feet when you're doing the Umrah. So when the Muslims did the Umrah, they were stomping their feet zor se. जिसकी वजह से कहते हैं पूरी मक्का की वादी में मुसलमानों के जो कदमों की गूंज थी वो फैल गई. And that showed to the people of Makkah how the Muslims were very strong. So this is how you position yourself, how you maneuver a particular situation. इसके अलावा एक और example हम देखते हैं कि at the Battle of Badr, for example, the Muslims were in a certain place where they were stopping a caravan of the kuffar, and the enemy attacked from, they got news that the enemy was going to attack. So instead of panicking and running back, they went to Badr, and I've taught in another lecture how Muslims went on the higher ground in Badr and blocked the wells, the kuएं. So the thing that Muslims did was that they maneuvered themselves right. They maneuvered themselves in a position where they would be at a position of strength. This is the diplomacy of Rasulullah. Then there is a searching of commonality. This is a very interesting thing, and I can never talk enough about this. Whenever Muslims would do a treaty with someone, whenever Muslims would come across a new group of people, they would always try to find similarities. They would always try to find things that would unite you with your enemy. A very good example of this is that when Rasulullah, और ये आगे जो इसके एक और point आएगा best language वाला, उसमें भी ये चीज़ cover होती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे टू डिफरेंट किंग्स, और आपने ख़त लिखा हबशा के बादशाह को जो मुसलमान हो चुका था दिल के अंदर, तो आपने उसको ख़त में लिखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि खुदा एक है और हम हज़रत ईसा को रूह अल्लाह मानते हैं और मोहम्मद जो है ये रसूल खुदा है, ताकि जो बात आपकी कॉमन है ना, अब वो ईसाई हैं तो उनसे आप वो बात करो कि जो आपके और उनके बीच में कॉमन है. कुरान शरीफ भी हमें यही हुक्म देता है कि सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड, सर्च फॉर थिंग्स दैट आर सिमिलर बिटवीन यू एंड योर एनिमी एंड टॉक अबाउट दैट फर्स्ट.
تو یہ ایک ہم چیز کامنالٹی میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ آتا ہے کوہیرنس ان ایکشنز. کوہیرنس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا ڈپلومیسی آف اسلام میں کہ آپ کہیں ہم امن چاہتے ہیں اور ساتھ آپ اگلے کا بندہ مار دیں. So Islamic diplomacy has always gone, all the things have gone in the same direction. Muslims have always had the same principles. The Muslims have been very predictable and reliable. And why is this important? This is important because if you're not reliable, you will not be able to make allies. You can only make allies if you are reliable. You can only be trusted to fulfill your commitments if you are predictable. If they know that Muslims will not cheat, Muslims will not lie, Muslims will not betray your trust, then you can make allies. So this is an important part of the diplomacy of Rasulullah. And then I've talked about best language. What is the right way of talking about something? For example, the letter that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wrote to the king of Iran, Khusro Parvez, it started with, this is a letter from Muhammadur Rasulullah to the great king of Iran, Khusro Parvez. Now look at this. طریقہ یہ تھا اس وقت کہ جب بادشاہ ایران کو کوئی خط لکھتا تھا تو خط میں پہلے بادشاہ کا نام اوپر بادشاہ کا نام لکھتا تھا کہ یہ خط ہے شہنشاہ اعظم خسرو پرویز کے نام، اور پھر اپنا نام لکھتا تھا محمد مرتضیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. رسول اللہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہاں پر اگر میں پہلے اس کا نام لکھوں گا بعد میں اپنا لکھوں گا تو اس کو یہ میسج جائے گا کہ یہ کوئی رسول اللہ جو ہیں یہ معاذ اللہ جو ہیں یہ نیچے لیول سے ہیں اور میرا لیول ان سے اوپر ہے. تو رسول اللہ نے اسی لیے جو خط لکھا اس میں لکھا، یہ اوپر اپنا نام لکھا، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور نیچے اس کا نام لکھا کہ دا گریٹ کنگ آف پرشیا خسرو پرویز، کہ ہم تمہارے گریٹ مانتے ہیں پر محمد رسول اللہ کا مقام تمہارے مقام سے اوپر ہے. یہ ہے اپروپریٹ یوز آف لینگویج. اسی طریقے سے جو خط مکوکس کو لکھا، ہیراکلیس کو لکھا، اس میں وہ باتیں لکھی کہ جو باتیں ان کو سمجھ آئیں، جو باتیں ان کو پسند آئیں. تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے. اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ڈپلومیسی ان اسلام ہے، دیٹ از میریٹوکریسی ان اپوائنٹمنٹس. آپ کسی کو بھی منہ اٹھا کر سفیر نہیں بنا سکتے. ڈپلومیٹس اینڈ ایمبیسڈرز need to be chosen very carefully in Islam, and they need to have an entire criteria. And what is that criteria? That criteria is that they need to have good speech. They need to have speech. They need to have wisdom. They need to be good looking. Good looking کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ ماڈل کو بنا کر اپنا ایمبیسڈر بنا دو. Good looking کا مطلب ہے کہ وہ دیکھنے میں پلیجریبل ان کی ایمبینس ہو، وہ ہنس کے ملیں، وہ تمیز سے ملیں، ان کو طریقے آتے ہوں، ان کو کلچر آتا ہو، ان کو لینگویج آتی ہو. کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جہاں پہ جو ایمبیسڈر بھیجے اس ایمبیسڈر کو لوکل لینگویج آتی ہو تاکہ بیچ میں کوئی تیسرا بندہ ٹرانسلیشن نہ کرے. تو یہ کرائٹیریا ایک ایمبیسڈرز کا رسول اللہ نے ہمیں دیا, which shows which is another aspect of diplomacy in Islam. See you in next class. Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as a diplomat. So what I've done in this lecture, and it's going to be a very longish lecture, what I've done is that I've kept a brief summary of all the important diplomatic things that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did in his life. So it is basically a biography of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam according to the major diplomatic events that he's done. And now again I will reiterate what I say in every class these days, کہ آپ نے اس کو غور سے لیکچر کو دیکھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ صرف رسول اللہ ایز اے ڈپلومیٹ میں استعمال نہیں ہوں گی. آپ نے اس میں 3 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1, ان ایگزامپلز کو یاد کرو. نمبر 2,
کوئی بھی سوال ہوتا ہے اسلامیات کا کیا کرنٹ افیئرس کا بھی سوال ہوتا ہے جہاں پہ ان کو آپ یوز کر سکو, ان کو کوٹ کر سکو, وہاں پہ ان کو استعمال کرو, ان کے حوالے دو, ان کا ریفرنس دو. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر ایگزامپل میں کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. اگر عمل, دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھو, ایک چیز ہوتی ہے عمل اور ایک چیز ہوتا ہے سبق. عمل از ایکشن, سبق از لیسن. ایوری ایکشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ہر عمل ہمارے لیے ایک لیسن, ایک سبق ہے. ایوری ایکشن ہیز اے لیسن. دس از اے لسٹ آف ایکشنز. اب آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے, یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا لیسنز ان دم, کہ ہم اس سے سیکھ کیا سکتے ہیں. صرف مثالیں نہیں دینی پیپر کے اندر, سمجھانا ہے کہ اگر میں یہ مثال دے رہا ہوں تو میں اس وجہ سے دے رہا ہوں, اگر میں یہ مثال دے رہا ہوں تو ہم اس سے یہ چیز سیکھتے ہیں, میں اس لیے دے رہا ہوں. یہ آپ نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا جی, بایوگرافی کے اندر جو سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بچپن میں کی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سال تھی. ان میں سے ہر ٹاپک کے بارے میں آپ خود بھی بے شک یوٹیوب پہ یا کہیں پہ جا کر اس پہ بک سے یا ویکیپیڈیا سے ضرور, اگر آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے تو دیکھ لیں. اگر آپ کتاب ان کی ایکسٹینڈ ہینڈ آف فرینڈشپ نہ کریں گے تو وہ کریں گے, پر آپ امن کی کوشش کرو, آپ دوستی کی کوشش کرو, آپ جو ہے ان تک اپنا پیغام جو ہے وہ ضرور پہنچاؤ. آپ ایسے نہ کہو کہ جی ہماری بات کون سنتا ہے, ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. نہیں, آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ پھر بھی ان تک اپنی بات پہنچاؤ. دس از واٹ وی ہیئر فرام دا ہولی, لرن فرام دا وزٹ آف طائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد there are a few other events. There is the Pledge of Aqaba. Pledge of Aqaba took place in Makkah. Aqaba is a small valley. When people used to come from Medina to Makkah, they used to stop at Aqaba. And there Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would preach them about Islam and tell them about Islam. And they said, Rasulullah, we are very impressed and we want to become Muslims. And we want you to come to Medina with us. Medina was back then called Yathrib. 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 So they said, we want you to come with us to Yathrib. And Rasulullah said, اب دیکھو یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں جو ایک انگریزی کا بھی ہم محاورہ سنتے ہیں کہ think before you leap. Think before you leap. رسول اللہ نے جلد بازی میں یہ نہیں کیا کہ مکہ میں حالات بڑے خراب ہیں, یثرب کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں, چلو یثرب چلتے ہیں. نہیں, آپ نے جانے سے پہلے ان سے کہا کہ اچھا تم یہ بات کہہ رہے ہو, اگلے سال دوبارہ آنا اور اپنے ساتھ بڑے بڑے اپنے لوگوں کو لے کر آنا. اگلے سال وہ پھر آئے, اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو لے کر آئے, ان سے رسول اللہ نے معاہدہ کیا. پھر نے کہا اس سے اگلے سال پھر آنا, پھر ہم معاہدہ کریں گے. پھر وہ لوگ تیسرے سال آئے. تیسرے سال جو پلیج آف عقبہ ہوئی کہ عقبہ کے میدان میں انہوں نے رسول اللہ کے سامنے سب نے مل کر حلف اٹھایا کہ آپ مدینہ آئیں گے, آپ یثرب آئیں گے تو ہم آپ کو وہاں پہ ویلکم کریں گے اور آپ کو وہاں پہ کوئی مسئلہ یا کوئی مشکل یا کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جب انہوں نے کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی, مکہ کو چھوڑا. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں ڈپلومیسی کا یہ عمل سے ہم یہ سیکھتے ہیں, لیسن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو, جلد بازی میں ڈپلومیٹک فیصلہ نہ کرو اور کسی کی باتوں میں فوراً نہ آؤ. ہر کسی کو پہلے ٹیسٹ کرو کہ یہ قابل قبول ہے, قابل بھروسہ ہے. If you can trust someone, if you can believe someone, if somebody assures you something, make sure that everything is safe before you take a diplomatic decision. This is what we learn from the pledges of Aqaba. Then, of course, we see the migration to Medina, which is again a huge diplomatic thing, and very small examples of the diplomacy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are evident over here. The first one, for example, is that when he reached Medina, he did not enter Medina till the time that the Medinians had gathered to welcome him, and Hazrat Ali had joined him, and Hazrat Abu Bakr was with him, and they prayed at Quba first before entering Medina. کچھ دن پھر وہ مدینہ انٹر کیے, جلد بازی نہیں دکھائی, انہوں نے صبر کیا, دیکھا کہ مدینہ کے حالات صحیح ہیں, کیا لوگ میرے آنے سے خوش ہیں, پھر وہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے. دوسری ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے, مائگریشن ٹو مدینہ کی, تو انہوں نے کس طرح سے ہر ایک مہاجر کو ہر ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. تو جو انہوں نے مواخات کی مدینہ کے اندر, جو یہ مائگریشن کا ایک ایسپیکٹ ہے, یہ ڈپلومیسی کو بڑا اچھا شو کرتا ہے کہ انہوں نے لوکلز کے ہارٹس اس طرح سے جیتے کہ انہوں نے خود کو, قریشیوں کو, مدینہ کے لوگوں کا بھائی بنا دیا. اور اس سے شو ہوتا ہے کہ مدینہ والوں کو کتنا ٹرسٹ تھا آپ پر اور کتنا وہ آپ کی بات مانتے تھے.
اور یہ شو ہوتا ہے کہ جو مہاجر تھے ان کو آپ نے کتنے پیار سے اور کتنے اچھے طریقے سے مدینہ کی نئی زندگی میں جو سب اپنا چھوڑ آئے ہوئے تھے ان کو نئی زندگی میں ایڈجسٹ کروایا. تو یہ چیزیں ہمیں مائگریشن سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے رہنے کا جو فیصلہ کیا, وہ آپ نے اپنی اونٹنی جو تھی قصوہ اس کو چھوڑ دیا کہ جہاں پہ یہ رکے گی میں وہاں پہ رکوں گا, وہاں پہ مسجد بنے گی. اس طرح کی جو آپ کی چیزیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو, کوئی چیز مائنڈ نہ کرے, کوئی نفرت نہ کرے, کوئی دشمنی نہ کرے, کسی کو یہ نہ لگے کہ جی یہ کون آ گیا ہے. تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسن سلوک اور اصول پرستی ہے جو ہم ان کی ڈپلومسی میں دیکھتے ہیں, اور ان کی مائگریشن ٹو مدینہ میں بھی. مدینہ کی مائگریشن کے بعد انہوں نے مدینہ جب سیٹ اپ کیا ہے تو ہمیں ان کی ڈپلومسی کی مزید چیزیں وہاں سے دیکھنے کو ملتی ہیں. مثلا انہوں نے مدینہ میں ایک کانسٹیٹیوشن رائج کیا جس کو ہم بولتے ہیں میثاق مدینہ. میثاق مدینہ انہوں نے وہاں پہ کیا, جس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کا مقصد کیا تھا. ادھر دو طرح کے لوگ تھے, ایک یہودی تھے, ایک کافر تھے, اور ایک مسلمان تھے. انہوں نے کفار کو مسلمان کر دیا اور مسلمز پلس یہودی, مسلمز اور یہودیوں کو انہوں نے ایک امت بنا دیا, ایک گروپ بنا دیا. ان دونوں کو جوڑ کے ان کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا. تو یہ ڈپلومسی ہے رسول اللہ کی کہ جو 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے ان سے آپ نے ایسے ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا کہ وہ مسلمان امت کا حصہ بن گئے. اور میثاق مدینہ میں یہ لکھا گیا کہ مسلمان اور یہودی جو ہیں یہ امتن واحدہ ہیں, یہ ایک امت کا حصہ ہیں جب تک یہ مدینہ کے معاہدے میں ہیں. اور جب پھر وہ معاہدہ یہودیوں نے توڑ دیا, پھر امتن واحدہ جو ہے اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ اور چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیک تھیں. آپ نے پرزنرز آف وار کو جس طرح ٹریٹ کیا بیٹل آف بدر کے بعد, آپ سب وہ کہانی جانتے ہیں کہ آپ نے پرزنرز آف وار سے کہا کہ تم پڑھا دو مسلمانوں کے بچے, تو بے شک ہمیں کوئی پیسے نہ دو, ہمیں کوئی جو پہلے یہ طریقہ تھا کہ جو prisoners of war تھے they were supposed to pay for their freedom. Rasulullah said that you should not give us money, but you should just teach Muslim kids. This shows innovation in diplomacy and pragmatism. This shows pragmatism in diplomacy. نئی نئی چیزیں لانا, نئی نئی چیزیں سیکھنا, نئی نئی چیزیں امپلیمنٹ کرنا, اور اپنی پرائیورٹیز جو ہیں ملک کو دیکھنا ہے کیا چاہیے, پیسہ چاہیے یا تعلیم چاہیے. تعلیم چاہیے تو تعلیم کے اوپر ڈپلومسی کرنا, یہ رسول اللہ سے ہم سیکھتے ہیں. آخری جو 2 چیزیں ہیں وہ صلح حدیبیہ, اس سے بڑی تو کوئی ڈپلومسی کی چیز ہو ہی نہیں سکتی. صلح حدیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کا, اس سے ایک چیز یہ ہوئی کہ مکہ والوں کی ایکسیپٹنس آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ مکہ والوں نے معاہدے کے اندر مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برابر ہیں اور ہم ان سے برابری کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا حق جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں ملا. اس کے بعد کفار کے ساتھ امن جو ہے وہ پکا امن جو ہے وہ 10 سال کے عرصے کے لیے 10 years کے لیے جو ہے وہ معاہدہ ہوا امن کا. تو یہ ڈپلومسی آف رسول اللہ شو کرتی ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ بالکل اس برنک پہ تھی کہ نہ ہوتی, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کو کیا, اور اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑا. اس سے پہلے حالات اتنے خراب تھے کہ لگ رہا تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے بیعت رضوان کر کے تو مسلمانوں سے وعدہ لیا کہ وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے آگے کہا کہ ٹریٹی میں محمد رسول اللہ جہاں لکھا ہے یہاں سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو, تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا. پھر رسول اللہ نے خود اس کو کٹ کیا اور وہاں پہ لکھا محمد ابن عبداللہ اور ان کے درمیان ہے. یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ محمد رسول اللہ کے نام کے طور سے ہم رسول اللہ جو ہے وہ کاٹ دیں. مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی, پر ایون دین Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم did it, and this shows his diplomacy, his diplomatic skill, that he knew that right now it is more important to do this peace treaty, and if we do not cut this, the kuffar of Makkah will not sign the treaty. So let me then give them this concession, and how you give concessions is also part of the diplomacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then lastly we see how Hudaybiyah was severed. قریش نے اپنے ایک قبیلہ جو ان کا دوست قبیلہ تھا اس کا ساتھ دیا تھا, ایک مسلمانوں کے ساتھی قبیلے allied to the Muslims ٹرائب کے ساتھ لڑائی کرنے میں, اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے اس ٹرائب کے اوپر حملہ کر کے حرم شریف کے اندر اس ٹرائب کے لیڈر کو قتل کر دیا تھا.
جس کے بعد رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اتنا وقت دیتا ہوں کہ تم معافی مانگو. انہوں نے معافی نہیں مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جنگ ہوگی. پھر آپ نے جنگ کی تیاری فرمائی. اور اس میں ہم جو ایک بہت ضروری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعد میں جب مکہ والوں نے دیکھا کہ جنگ ہونے لگی اور وہ ڈر گئے, انہوں نے بہت کوشش کی دوستی کی, امن کی, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ معاہدہ کینسل ہو گیا اور آپ نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ اب جنگ ہوگی, تو پھر آپ نے اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا. اپنے جتنے ایلائز تھے, جتنے اپنے ساتھی تھے, ان کو بلایا. 10,000 لوگوں کی فوج لے کر آپ نے مکہ کے اوپر ہم جو ہے وہ چڑھائی کی اور فتح مکہ جو ہوئی وہ ہوئی. تو آل آف دس شوز the diplomatic skill of the prophet. اور آخری اس میں چیز آپ یہ دیکھو کہ مکہ فتح کرنے کے بعد یہ پاسبل تھا کہ رسول اللہ مکہ میں سب کو قتل کر دیتے, کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, بڑی طاقت سے آئے تھے, پر آپ نے سب کو معاف کر دیا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے, تو آپ کے دل میں امن آیا, آپ نے کر دیا. پر اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ میں سب کو پناہ دینے کی وجہ سے پورے عرب میں اسلام مشہور ہو گیا. سب کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں سے دوستی کرو اور ان کے ساتھ ساتھ دو, تو یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا. Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a diplomat. So what I've done in this lecture, and it's going to be a very longish lecture, what I've done is that I've kept a brief summary of all the important diplomatic things that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did in his life. So it is basically a biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam according to the major diplomatic events that he's done. And now again I will reiterate what I say in every class these days کہ آپ نے اس کو غور سے لیکچر کو دیکھنا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ صرف رسول اللہ ایز اے ڈپلومیٹ میں استعمال نہیں ہوں گی. آپ نے اس میں 3 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1, ان ایگزامپلز کو یاد کرو. نمبر 2, کوئی بھی سوال ہوتا ہے, اسلامیات کا کیا, کرنٹ افیئرس کا بھی سوال ہوتا ہے, جہاں پہ ان کو آپ یوز کر سکو, ان کو کوٹ کر سکو, وہاں پہ ان کو استعمال کرو, ان کے حوالے دو, ان کا ریفرنس دو. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر ایگزامپل میں کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. اگر عمل, 2 چیزیں ہوتی ہیں, دیکھو, ایک چیز ہوتی ہے عمل اور ایک چیز ہوتا ہے سبق. عمل از ایکشن, سبق is lesson. Every action of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ہر عمل ہمارے لیے ایک لیسن, ایک سبق ہے. Every action has a lesson. This is a list of actions. اب آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے, and you need to find out the lessons in them, کہ ہم اس سے سیکھ کیا سکتے ہیں. صرف مثالیں نہیں دینی پیپر کے اندر. سمجھانا ہے کہ اگر میں یہ مثال دے رہا ہوں تو میں اس وجہ سے دے رہا ہوں, اگر میں یہ مثال دے رہا ہوں تو ہم اس سے یہ چیز سیکھتے ہیں, میں اس لیے دے رہا ہوں. یہ آپ نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا جی, بایوگرافی کے اندر جو سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بچپن میں کی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سال تھی. ان میں سے ہر ٹاپک کے بارے میں آپ خود بھی بے شک یوٹیوب پہ یا کہیں پہ جا کر اس پہ بک سے یا ویکیپیڈیا سے ضرور, اگر آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے تو دیکھ لیں. اگر آپ کتاب ان کی ایکسٹینڈ ہینڈ آف فرینڈشپ نہ کریں گے تو وہ کریں گے, پر آپ امن کی کوشش کرو, آپ دوستی کی کوشش کرو, آپ جو ہے ان تک اپنا پیغام جو ہے وہ ضرور پہنچاؤ. آپ ایسے نہ کہو کہ جی ہماری بات کون سنتا ہے, ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ پھر بھی ان تک اپنی بات پہنچاؤ. دس از واٹ وی ہیئر فرام دا ہولی, لرن فرام دا وزٹ آف طائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد there are a few other events. There is the Pledge of Aqaba. Pledge of Aqaba took place in Makkah. Aqaba is a small valley. When people used to come from Medina to Makkah, they used to stop at Aqaba. And there Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would preach them about Islam and tell them about Islam. And they said, Rasulullah, we are very impressed and we want to become Muslims. And we want you to come to Medina with us. Medina was back then called Yathrib. 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 So they said, we want you to come with us to Yathrib. And Rasulullah said, اب دیکھو یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں جو ایک انگریزی کا بھی ہم محاورہ سنتے ہیں کہ think before you leap. Think before you leap. رسول اللہ نے جلد بازی میں یہ نہیں کیا کہ مکہ میں حالات بڑے خراب ہیں, یثرب کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں, چلو یثرب چلتے ہیں. نہیں,
آپ نے جانے سے پہلے ان سے کہا کہ اچھا تم یہ بات کہہ رہے ہو، اگلے سال دوبارہ آنا اور اپنے ساتھ بڑے بڑے اپنے لوگوں کو لے کر آنا۔ اگلے سال وہ پھر آئے، اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو لے کر آئے، ان سے رسول اللہ نے معاہدہ کیا۔ پھر نے کہا اس سے اگلے سال پھر آنا، پھر ہم معاہدہ کریں گے۔ پھر وہ لوگ تیسرے سال آئے۔ تیسرے سال جو پلیج آف عقبہ ہوئی کہ عقبہ کے میدان میں انہوں نے رسول اللہ کے سامنے سب نے مل کر حلف اٹھایا کہ آپ مدینہ آئیں گے، آپ یثرب آئیں گے تو ہم آپ کو وہاں پہ ویلکم کریں گے اور آپ کو وہاں پہ کوئی مسئلہ یا کوئی مشکل یا کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جب انہوں نے کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں ڈپلومیسی کا یہ عمل سے ہم یہ سیکھتے ہیں، لیسن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، جلد بازی میں ڈپلومیٹک فیصلہ نہ کرو اور کسی کی باتوں میں فوراً نہ آؤ۔ ہر کسی کو پہلے ٹیسٹ کرو کہ یہ قابل قبول ہے، قابل بھروسہ ہے۔ if you can trust someone, if you can believe someone, if somebody assures you something, make sure that everything is safe before you take a diplomatic decision. This is what we learn from the pledges of Aqaba. Then, of course, we see the migration to Medina, which is again a huge diplomatic thing, and very small examples of the diplomacy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are evident over here. The first one, for example, is that when he reached Medina, he did not enter Medina till the time that the Medinians had gathered to welcome him, and Hazrat Ali had joined him, and Hazrat Abu Bakr was with him, and they prayed at Quba first before entering Medina. کچھ دن پھر وہ مدینہ انٹر کیے، جلد بازی نہیں دکھائی، انہوں نے صبر کیا، دیکھا کہ مدینہ کے حالات صحیح ہیں، کیا لوگ میرے آنے سے خوش ہیں، پھر وہ مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ دوسری ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے، مائگریشن ٹو مدینہ کی، تو انہوں نے کس طرح سے ہر ایک مہاجر کو، ہر ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ تو جو انہوں نے مواخات کی مدینہ کے اندر، جو یہ مائگریشن کا ایک ایسپیکٹ ہے، یہ ڈپلومیسی کو بڑا اچھا شو کرتا ہے کہ انہوں نے لوکلز کے ہارٹس اس طرح سے جیتے کہ انہوں نے خود کو، قریشیوں کو، مدینہ کے لوگوں کا بھائی بنا دیا۔ اور اس سے شو ہوتا ہے کہ مدینہ والوں کو کتنا ٹرسٹ تھا آپ پر اور کتنا وہ آپ کی بات مانتے تھے، اور یہ شو ہوتا ہے کہ جو مہاجر تھے ان کو آپ نے کتنے پیار سے اور کتنے اچھے طریقے سے مدینہ کی نئی زندگی میں، جو سب اپنا چھوڑ آئے ہوئے تھے، ان کو نئی زندگی میں ایڈجسٹ کروایا۔ تو یہ چیزیں ہمیں مائگریشن سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے رہنے کا جو فیصلہ کیا، وہ آپ نے اپنی اونٹنی جو تھی قصوہ، اس کو چھوڑ دیا کہ جہاں پہ یہ رکے گی میں وہاں پہ رکوں گا، وہاں پہ مسجد بنے گی۔ اس طرح کی جو آپ کی چیزیں، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، کوئی چیز مائنڈ نہ کرے، کوئی نفرت نہ کرے، کوئی دشمنی نہ کرے، کسی کو یہ نہ لگے کہ جی یہ کون آ گیا ہے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسن سلوک اور اصول پرستی ہے جو ہم ان کی ڈپلومیسی میں دیکھتے ہیں، اور ان کی مائگریشن ٹو مدینہ میں بھی۔ مدینہ کی مائگریشن کے بعد انہوں نے مدینہ جب سیٹ اپ کیا ہے تو ہمیں ان کی ڈپلومیسی کی مزید چیزیں وہاں سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلا انہوں نے مدینہ میں ایک کانسٹیٹیوشن رائج کیا جس کو ہم بولتے ہیں میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ انہوں نے وہاں پہ کیا، جس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن کا مقصد کیا تھا؟ ادھر دو طرح کے لوگ تھے، ایک یہودی تھے، ایک کافر تھے، اور ایک مسلمان تھے۔ انہوں نے کفار کو مسلمان کر دیا اور مسلمز پلس یہودی، مسلمز اور یہودیوں کو انہوں نے ایک امت بنا دیا، ایک گروپ بنا دیا، ان دونوں کو جوڑ کے ان کا کانسٹیٹیوشن بنا دیا۔ تو یہ ڈپلومیسی ہے رسول اللہ کی کہ جو 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے ان سے آپ نے ایسے ڈپلومیٹکلی ڈیل کیا کہ وہ مسلمان امت کا حصہ بن گئے، اور میثاق مدینہ میں یہ لکھا گیا کہ مسلمان اور یہودی جو ہیں یہ امت واحدہ ہیں، یہ ایک امت کا حصہ ہیں جب تک یہ مدینہ کے معاہدے میں ہیں، اور جب پھر وہ معاہدہ یہودیوں نے توڑ دیا، پھر امت واحدہ جو ہے اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیک تھیں، آپ نے پرزنرز آف وار کو جس طرح ٹریٹ کیا بیٹل آف بدر کے بعد، آپ سب وہ کہانی جانتے ہیں کہ آپ نے پرزنرز آف وار سے کہا کہ تم پڑھا دو مسلمانوں کے بچے، تو بے شک ہمیں کوئی پیسے نہ دو، ہمیں کوئی جو پہلے یہ طریقہ تھا کہ جو پرزنرز آف وار تھے they were supposed to pay for their freedom. رسول اللہ said that you should not give us money but you should just teach Muslim kids. This shows innovation in diplomacy and pragmatism. This shows pragmatism in diplomacy. نئی نئی چیزیں لانا، نئی نئی چیزیں سیکھنا، نئی نئی چیزیں امپلیمنٹ کرنا، اور اپنی پرائیورٹیز جو ہیں ملک کی، ملک کو دیکھنا ہے کیا چاہیے، پیسہ چاہیے یا تعلیم چاہیے۔ تعلیم چاہیے تو تعلیم
کے اوپر ڈپلومیسی کرنا، یہ رسول اللہ سے ہم سیکھتے ہیں۔ آخری جو 2 چیزیں ہیں وہ صلح حدیبیہ، اس سے بڑی تو کوئی ڈپلومیسی کی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ صلح حدیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ معاہدہ کیا صلح حدیبیہ کا، اس سے ایک چیز یہ ہوئی کہ مکہ والوں کی ایکسیپٹنس آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مکہ والوں نے معاہدے کے اندر مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برابر ہیں اور ہم ان سے برابری کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو عمرہ کرنے کا حق جو ہے وہ صلح حدیبیہ میں ملا۔ اس کے بعد کفار کے ساتھ امن جو ہے وہ پکا امن جو ہے وہ 10 سال کے عرصے کے لیے 10 ایئرز کے لیے جو ہے وہ معاہدہ ہوا امن کا۔ تو یہ ڈپلومیسی آف رسول اللہ شو کرتی ہے۔ اور ٹریٹی آف حدیبیہ بالکل اس برنک پہ تھی کہ نہ ہوتی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کو کیا اور اس کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑا۔ اس سے پہلے حالات اتنے خراب تھے کہ لگ رہا تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے بیعت رضوان کر کے تو مسلمانوں سے وعدہ لیا کہ وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے آگے کہا کہ ٹریٹی میں محمد رسول اللہ جہاں لکھا ہے یہاں سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا، پھر رسول اللہ نے خود اس کو کٹ کیا اور وہاں پہ لکھا محمد ابن عبداللہ اور ان کے درمیان ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ محمد رسول اللہ کے نام کے طور سے ہم رسول اللہ جو ہے وہ کاٹ دیں۔ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، پر ایون دین Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم did it, and this shows his diplomacy, his diplomatic skill, that he knew that right now it is more important to do this peace treaty, and if we do not cut this, the kuffar of Makkah will not sign the treaty. So let me then give them this concession, and how you give concessions is also part of the diplomacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then lastly we see how Hudaybiyah was severed. قریش نے اپنے ایک قبیلہ جو ان کا دوست قبیلہ تھا اس کا ساتھ دیا تھا، ایک مسلمانوں کے ساتھی قبیلے allied to the Muslims ٹرائب کے ساتھ لڑائی کرنے میں، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے اس ٹرائب کے اوپر حملہ کر کے حرم شریف کے اندر اس ٹرائب کے لیڈر کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اتنا وقت دیتا ہوں کہ تم معافی مانگو۔ انہوں نے معافی نہیں مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جنگ ہوگی، پھر آپ نے جنگ کی تیاری فرمائی۔ اور اس میں ہم جو ایک بہت ضروری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعد میں جب مکہ والوں نے دیکھا کہ جنگ ہونے لگی اور وہ ڈر گئے، انہوں نے بہت کوشش کی دوستی کی، امن کی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ معاہدہ کینسل ہو گیا اور آپ نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ اب جنگ ہوگی، تو پھر آپ نے اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا، اپنے جتنے ایلائز تھے، جتنے اپنے ساتھی تھے ان کو بلایا، 10,000 لوگوں کی فوج لے کر آپ نے مکہ کے اوپر ہم جو ہے وہ چڑھائی کی اور فتح مکہ جو ہوئی وہ ہوئی۔ تو آل آف دس شوز the diplomatic skill of the prophet۔ اور آخری اس میں چیز آپ یہ دیکھو کہ مکہ فتح کرنے کے بعد یہ پاسبل تھا کہ رسول اللہ مکہ میں سب کو قتل کر دیتے، کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، بڑی طاقت سے آئے تھے، پر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے تو آپ کے دل میں امن آیا، آپ نے کر دیا، پر اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ میں سب کو پناہ دینے کی وجہ سے پورے عرب میں اسلام مشہور ہو گیا، سب کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں سے دوستی کرو اور ان کے ساتھ دو تو یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا۔ So we were discussing the seerah of the Prophet ﷺ as a diplomat, and we've done quite a few of these: Harb al-Fijar, Half al-Fudul, emigrations to Abyssinia, visit to Taif. The next thing is the pledges of Aqaba. The pledges of Aqaba are basically a few pledge کہتے ہیں وعدے کو، وعدے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے مدینہ کے لوگوں سے۔ اس وقت مدینہ کا نام تھا یثرب۔ تو مدینہ کا نام یثرب تھا۔ مدینہ کے لوگ جو تھے وہ حج کے وقت جب آتے تھے تو وہاں پہ ایک رستے سے میں ایک جگہ آتی تھی، اس کا نام تھا عقبہ۔ تو عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے اسلام کی۔ تو ایک سال ان میں سے کچھ لوگوں نے جب رسول اللہ کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ آ جائیں، یثرب آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے did not go with them and said that next year bring other people, your elders, you bring them along. So they came the second year and the elders came and Rasulullah talked to them about Islam, and they said, Rasulullah, you should come to Yathrib. And Rasulullah took a pledge from them, a promise from them, that they would come back next year with even more people.
The third year, a lot of people came from Medina, came from Yathrib, and they took a pledge in Aqaba of protecting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if he migrated from Makkah to Medina. This shows us a lot of things. This shows us how the Prophet was very cautious, very careful before he would leave his home, even though he was being persecuted in Makkah, but he did not just randomly go to Medina. Kisi ne bulaya aur wo chale gaye. This shows us, as a rule of diplomacy, that what we say in English, look before you leap. So we see this with the pledge of Aqaba, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made sure that this condition in Medina was welcoming before he actually did leave Makkah. So that is what we learn from the pledges of Aqaba. Then from the biography of the Prophet, we see a huge diplomatic role that he played when he was migrating from Makkah to Medina. We see a lot of very small things, such as he did not enter Medina straight away, but he stopped at the village of Quba before he entered Medina, to see if people were welcoming him, if people were happy with his arrival, what was the situation on ground. So he did not just walk into Medina. He stopped outside Medina to give everyone time. If there was any problem, then he should be made aware of it. So he used to have that strategic gap and strategic movement, which we learn from the migration to Medina after that, so that people will not fight with each other about where the Holy Prophet should stay, or people should not be offended, so that he does not violate any customs of Medina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not decide where he would stay. He let his camel, Kaswa, I think was the name of the camel, he let her roam around, and wherever she stopped, he decided to purchase that land for Masjid al-Nabawi, and where he would stay, what he did, he was very culturally sensitive to the people of Medina. He did not immediately start enforcing the traditions of Makkah or the religion of Islam. In fact, he gave them some time so that they could adjust to the new situation. So we see that. Further, we see that he made every Muhajir a brother of every Ansar, which means that we learn about the diplomacy of the Prophet, that he made sure that the emigrants were not left helpless. So he made sure that the Muhajirin, the immigrants from Makkah, were not helpless. In fact, he made sure that they were well settled into the society of Medina, culturally, financially, socially, in all these ways, by making them brothers with the people of Medina, in an event that was called the Mawakhat. The Mawakhat of Medina, the brotherhood of Medina. Further, when we see him setting up the state of Medina, we see a huge number of diplomatic master strokes, जिसमें सबसे बड़ा ये कि मदीना में उस वक्त जूस के तकरीबन 3 कबीले रहते थे. इन तीनों कबीलों की मुसलमानों के साथ लड़ाई का चांस था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनको कन्विंस किया कि वो मुसलमानों के साथ मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, जिसका नाम हमने रखा मीसाक़े मदीना. तो मीसाक़े मदीना जो है, मदीना तैयबा जो है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाया, जिसके अंदर यहूदियों और मुसलमानों को एक उम्मत करार दिया और किस तरह से यहूदियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी शो करता है. What we learn from this is that when you go to a new place, or when you make a peace treaty, or you make a misaq, or you make a constitution, make sure that you respect everybody's rights, and make sure you include everybody's opinions, and that you are sensitive to their opinions. These are all lessons that we learn from setting up of the state of Medina. Then about diplomacy of the Prophet, we learn how he brought innovation in diplomacy. Before Rasulullah, what used to happen was that if there were any prisoners of war after any battle, they would be let go after they paid a ransom. وہ پیسے دیتے تھے اور ان کی آزادی رہائی ہو جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انوویشن یہ کی کہ آپ پیسے جو نہیں دے سکتے وہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دیں. تو الحمدللہ اگر وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دیں گے تو پھر بھی ہم ان کو ایک جو ہے وہ جانے دیں گے. تو یہ ایک ٹریٹمنٹ آف پرزنر آف وار جو ہے یہ ایک انوویشن تھی ڈپلومیسی میں جو رسول اللہ نے کی, اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جتنا اچھا پرزنرز آف وار کو مسلمانوں نے ٹریٹ کیا کہ ان میں سے واپس جا کر کئی پرزنرز آف وار جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. وہ مسلمانوں کے کردار سے بہت متاثر ہوتے تھے. تو یہ کردار سے دوسرے دشمن کو اتنا اچھا ٹریٹ کرنا کہ وہ آپ کے کردار سے متاثر ہو جائے. This is a diplomatic principle that we learn from the Holy Prophet. Then we learn about the Treaty of Hudaybiyah, how the Holy Prophet, this is very difficult to make this treaty.
There were rumors that Hazrat Usman had been killed, and then the Makkans came for negotiations. They did not want to negotiate, and for example, there was this one point when in the treaty there was written Muhammadur Rasulullah, and the Makkans did not want it. They said, cut off the name word Rasulullah. And the Muslims were very angry. They said, we can't cut the word Rasulullah from the name of Muhammad Rasulullah. And the Makkans said, we will not do the treaty if you don't allow this. The diplomatic masterstroke of Rasulullah was that at that point he understood that what is more important is that we do this peace treaty. And this peace treaty was one that would give, number one, it would give recognition that Makkans and Medinans were equal. That is why they were doing a peace treaty. Number two, this would give Rasulullah 10 years of peacetime to spread Islam. Number three, it would secure the right of Umrah for the Muslims. Number four, it would allow Muslims and Makkans to not engage in hostilities, and it would give a chance for Makkans to see what the Muslims did. Because next year when Rasulullah came for the Umrah and they performed the Umrah, the people of Makkah, before that, they had just heard from people. For the last 7-8 years, they were just hearing कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, अजीब अजीब बातें उनको बताई जाती थी. Hudaybiyah की treaty की वजह से the Makkans got a chance to actually see what the Muslims believed and how the Muslims practiced Islam. So this was something that was very important. That the people of Makkah were for the first time seeing how the Medina state was working, how the people of Medina were actually practicing Islam. So ये चीजें सारी जो थी ये हमें हुदैबिया की ट्रीटी से मिली. और इसको कुरान ने, मैंने पहले भी अर्ज किया काफी दफा, इस सुलह को फतह मुबीन कहा गया, द ग्रेट विक्ट्री, फतह मुबीन. तो हम मुझसे ये सीखते हैं कि रसूलुल्लाह की ये भी डिप्लोमेटिक जो है मास्टर स्ट्रोक है, उसका एक नतीजा था. फिर उसके बाद जब इस ट्रीटी को खत्म किया तो रसूलुल्लाह ने खत्म नहीं किया इसको. जो कुफार थे उन्होंने, मक्का के लोगों ने अपने एक इत्तेहादी के साथ, they combined with their helped one of their allies attack an ally of the Muslims, and the leader of the tribe which was allied to the Muslims was killed in the Haram. So when this news reached Medina, Rasulullah gave the Makkans an ultimatum to renew the treaty. The Makkans rejected that ultimatum. Rasulullah went for war. Once Rasulullah had gathered the troops and gone for the war against Makkah, then the Makkans said that now we want peace once again, and Rasulullah said no peace anymore, which shows us how a diplomat needs to be soft and peaceful in some situations, and how a diplomat has to be staunch in some other situations, how you need to hold on to your principles as a diplomat. So how diplomacy of principles जो है ये हम रसूलुल्लाह से सीखते हैं. और जो severing of Hudaybiyah का उससे भी बड़ा हमें एक लेसन मिलता है, वो है support of allies. कि अपने allies, अपने इत्तेहादियों को आपने अकेला नहीं छोड़ना. अगर उस वक्त रसूलुल्लाह हुदैबिया की ट्रीटी को रिन्यू कर लेते तो allies को ये मैसेज जाता कि मुसलमान जो हैं ये अपने allies का साथ नहीं देते. तो उस वक्त आपने ये मेक श्योर किया कि आप हुदैबिया की ट्रीटी को दोबारा नहीं करेंगे, ताकि आपके allies जो हैं वो उनको ये तसल्ली रहे कि मुसलमान अच्छे allies हैं. आखिर में ये है कि जब आप मक्का की फतह देखते हैं तो उसमें एक तो हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया, ये अमन पसंदी का सबूत है. अगर रसूलुल्लाह चाहते तो मक्का के सारे लोगों को कत्ल कर सकते थे, पर आपने उन सब पर रहम फरमाया. क्या वजह थी उसकी? एक और वजह है रहमदिली के अलावा, और वो वजह है डिप्लोमेसी ऑफ द प्रॉफिट. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड सी कि अगर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जुल्म करते तो पूरे अरब में ये बात फैल जाती कि मुसलमान जिस शहर को फतह करते हैं वहां पे बहुत कत्ल गारत करते हैं, वो लोग फिर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं. पर रसूलुल्लाह ने जब मक्का के लोगों को माफ कर दिया तो that news spread across the Arabian Peninsula, and everyone realized that if we start supporting the Muslims, if we will fight with the Muslims will destroy us. But if we want peace and if we live happily with the Muslims, then the Muslims will not harm us. In fact, after converting to Islam, Makkah remained completely peaceful and completely prosperous. This was the message, the subliminal message that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indirectly gave to the people of the Arabian Peninsula, to the Arabs, that Arabs, if you do peace with us, we will not hurt you. And the example for that is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did in Makkah. So we see that as probably the greatest
and most far-sighted example of the diplomacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last and not the least, balki in fact the greatest, is that after the conquest of Makkah, the next entire year, I think this was 9th after Hijri, is dedicated to sending letters and messages to different kings and different leaders and different rulers across the world. اس وقت جن جن جگہوں کا عربیوں کو پتا تھا، اس میں ایران شامل ہے، اس میں روم شامل ہے، اس میں آپ کا یہ شامل ہے، افریقہ شامل ہے، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا، اپنے پیغام بھیجا. اور عرب کے علاقوں میں، نجران میں، بحرین میں، عمان میں، یمن میں، جتنے علاقے آپ ہیں، عراق میں، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو ہیں وہ بھیجے. اور اس سال اتنے خط بھیجے گئے اور اتنے وفد بولتے ہیں ڈیلیگیشن کو، اور وفود اس کی جمع ہے، سو ڈیلیگیشنز، ایئر آف ڈیلیگیشنز. اتنے ڈیلیگیشنز مسلمانوں کے گئے اور اتنے ڈیلیگیشنز مسلمانوں نے ریسیو کیے کہ اس پورے سال کو عام الوفود یعنی کہ ایئر آف ڈیلیگیشنز بولا گیا. اس میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. اس کے جو مشہور واقعات ہیں اس میں سے ایک ہے نجران کے عیسائی جو ہیں، کرسچنز جو ہیں، the Christians of the Arab region of Najran visited the Muslims, and there was a very famous event of Mubahila that took place. After that, we see a lot of the letters that were sent to very important kings, such as the letter that was sent to Iran. The king in Iran, let's change the color for this. The king in Iran was a guy called Khusro. Khusro title ہے جسے ہم کہتے ہیں نا بادشاہ، وہ بادشاہ کہتے ہیں خسرو. عربی میں ہم خسرو کو بولتے ہیں عربی میں ہم خسرو کو بولتے ہیں کسرا. کسرا. خسرو پرویز یہ ایران کا بادشاہ تھا جس کو خط لکھا گیا. افریقہ کے اندر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، نجاشی تھا، نیگس، اس کو خط بھیجا گیا. روم میں جو لیڈر تھا ان کا، ایسٹرن رومن امپائر کا، اس کا نام تھا ہیراکلیس. اس کے علاوہ مصر یعنی کہ ایجپٹ کے اندر خط بھیجا گیا ایک بندے کو، اس کا نام تھا مقوقس، اس کو خط بھیجا گیا. اس کے علاوہ کس کو خط بھیجے؟ بحرین میں خط بھیجے، پر مشہور جو ہیں وہ یہی ہے، مقوقس کو، ہیراکلیس کو، نجاشی کو، اور ایران کے بادشاہ کو جو خط بھیجے گئے تھے. ان خطوط کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا ایک سیشن کر لیں گے، اس کے اندر ہم ان کو انشاءاللہ کوئکلی کور کر لیں گے کہ ان میں کیا کانٹینٹس تھے اور کیا بات ہوئی. Today we'll talk about the various norms of diplomacy that Islam created. This is part of the greatest series of the Sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam as a diplomat, and also covers aspects of diplomacy in Islam in general. The first question, of course, will always be, what are norms? Norms are generally accepted principles, usually to increase predictability and peace. طریقے، طور طریقے، اطوار جو آپ لوگوں نے ایک سیٹ کیا ہوتا ہے، کسٹم سیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ لڑائی نہ ہو بیچ میں. مثال کے طور پر اگر ہم انڈیا کے جھنڈے کے اوپر گولی ماریں گے تو نارم کے مطابق یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر گولی نہیں چلا سکتے. اب یہ ایک نارم ہے، نارم بن گیا تاکہ امن رہے. اگر وہ ہے ریڈ کریسنٹ جو ہے، ہلال احمر جس کو بولتے ہیں، یا ریڈ کراس ہے، انٹرنیشنل سوسائٹی آف ریڈ کراس، ان کا کہیں کوئی بندہ ہے اس نے ریڈ کراس کا جھنڈا کیا ہوا ہے، اس پر آپ حملہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے وہاں پہ ہے. جنیوا کنونشن کے مطابق جو ڈاکٹر یا کوئی طبی معائنے کے لیے اس طرح کیا ہوتا ہے، اس کو امان ہوتا ہے، اس پر آپ حملہ نہیں کر سکتے، اس پر آپ گولی نہیں چلا سکتے. تو یہ ایک جنرلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو خون خرابہ زیادہ ہوگا، لڑائی زیادہ ہوگی، برائی زیادہ ہوگی. ان کو روکنے کے لیے ہم لوگ نارمز بنا دیتے ہیں ڈپلومیسی کے اندر. پرانے زمانے میں بھی کچھ نارمز ہوتے تھے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ان کا سفیر آتا ہے، آپ وہ سفیر کا گلا کاٹ کے تو گلا واپس بھیج دیتے تھے. اس کا مطلب ہوتا تھا اعلان جنگ. اور عراق کے اندر یہ ہوا تھا کہ چنگیز خان نے اپنا سفیر بھیجا تو انہوں نے سفیر کو قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں چنگیز خان نے پورے عراق کو لوٹا اور تباہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ نارم تھا کہ اگر آپ کسی کے سفیر کو مارو گے تو آپ اس کی بےزتی بھی کر رہے ہو اور آپ اس کی توہین بھی کر رہے ہو اور آپ اس پر اعلان جنگ بھی کر رہے ہو. یہ ہوتے ہیں نارمز.
آج کے نارمز کیا ہیں؟ ایک ہم نارم دیکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے آج کل کے دور میں. کیا مطلب کہ جو سفارتکار ہیں, جو ڈپلومیٹس ہیں, they are treated by the law of their home country. So if an American is in Pakistan, he will be treated, an American diplomat is in Pakistan, he will be treated by American law, not by Pakistani law. This is a norm today. Then another thing is consular access. If we have an Indian citizen in Pakistan, for example, this happened in the case of Kulbhushan Yadav, even though he is a spy, but the International Court of Justice said that if he's a citizen of India, then Pakistan has to give him consular access. اس کے جو اگر اس کو پاکستان نے سزا دینی ہے تو سزا سے پہلے جو انڈیا کا ایمبیسڈر ہے, ہائی کمشنر ہے, وہ اس کو ملنے کی اجازت اس کو ہونی چاہیے. یہ آج کل کا ایک نارم ہے. نارم جب دونوں لوگ مل کر نارم بنائیں, ہم بھی ایک نارم کو ہاں کرتے, انڈیا بھی اس نارم کو ہاں کرتا ہے. جب دونوں مل کے نارم بنائیں تو ہم اس نارم کو لکھ کر اس پہ سائن کر دیتے ہیں. جب لکھ کے سائن کرتے ہیں تو وہ ٹریٹی بن جاتی ہے. سو دا ڈفرنس بٹوین اے نارم اینڈ اے ٹریٹی از, اے نارم از unsaid but it is in practice, and a treaty is a written document. یہ ان دونوں چیزوں کا فرق ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ٹریٹیز تو انہوں نے کی ہیں, پر ٹریٹیز کم تھیں. کیوں؟ کیونکہ دوسرے اور آپ اگری نہیں کرتے تھے. آپ کہتے تھے امن ہونا چاہیے, مشرکین مکہ جو تھے وہ جنگ چاہتے تھے, تو آپ لوگوں کے بیچ میں ٹریٹی تو نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیلیٹرل کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہاں لکھ دیتا ہوں میں, یونیلیٹرلی یک طرفہ. آپ نے یونیلیٹرلی آپ نے کچھ نارمز اسٹیبلش کیے. وہ نارمز کیا ہیں ڈپلومیسی کے؟ آج بھی ہم دنیا میں ان کو اپلائی کریں. کرنٹ افیئرز میں آپ اس کو لکھ سکتے ہو. آپ آج بھی ان کو دنیا میں اپلائی کریں گے, آپ کو سیرت میں بھی کام آئیں گے, ڈپلومیسی میں بھی کام آئیں گے, گورننس آف اسلام میں بھی کام آئیں گے, پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام میں بھی کام آئیں گے. اور آپ کے اپنے علم کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نارمز قائم کیے. پہلا نارم, ٹریٹمنٹ آف ڈپلومیٹس. سفارتکاروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ون ورڈ آنسر وڈ بی بہترین سلوک کرنا چاہیے. جتنا اچھا سلوک آپ سفارتکاروں کے ساتھ کر سکو, آپ کو ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے. ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو سیفٹی دینی چاہیے. ان کو سیفٹی اس طرح دینی چاہیے کہ اگر وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں, جب تک وہ آپ کے ملک سے باہر نہیں چلے جاتے, ان کی سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو سفارتکار کو قتل نہیں کرنا چاہیے, آپ کو سفارتکار کا خیال رکھنا چاہیے, آپ کو سفارتکار کو ہاسپٹیلٹی شو کرنی چاہیے. دس از دا ٹریٹمنٹ آف ڈپلومیٹس. پھر نان رسول خدا نے اسٹیبلش کیا گڈ ول کا. آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ گڈ ول کریٹ کرو, تحفے بھیجو, تحفے ریسیو کرو, ان کو اچھے اچھے پیغام بھیجو, ان کو ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دو, ان کے غم میں ان کے ساتھ تعزیت کرو, تاکہ آپ کی اور دوسرے ملکوں کی, دوسرے قبیلوں کی, دوسری جگہوں کی آپس میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہو, ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہو. یہ گڈ ول کی کریشن ایک ڈپلومیٹک نارم ہے جو رسول خدا نے سیٹ کیا. اس کے بعد جورے بیلم, لا آف وار, ہم پہلے اس کے اوپر پورے لیکچرز کر چکے ہیں کہ جنگ کے اندر قانون جو ہے وہ رسول اللہ نے سیٹ کیا. اس کے بعد اسٹیٹ ریسپانسبلٹی, یہ ایک بہت بڑا نارم ہے ان دا ڈپلومیسی آف دا پروفٹ. کہ پہلے یہ بات ہوتی تھی, اس کی میں اچھی اگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب محمد بن قاسم کا وقت تھا, اس سے پہلے حجاج بن یوسف جو تھا وہ گورنر تھا عراق کا, اور کچھ مسلمان تاجر ٹریڈرز were going from Basra to Sri Lanka, and on the way they were kidnapped by pirates in Debul in Sindh, near Karachi today. When they were kidnapped, Hajjaj bin Yusuf sent a letter to the Raja of Debul, the ruler of Sindh, and said that I want you to help me get those Muslims back. And the Raja said that I am the Raja, I did not kidnap them. کسی پائرٹ نے کڈنیپ کیا ہوگا, وہ جانے, میں کیسے آپ کے لوگ آپ کو واپس کروں. تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ تمہارے علاقے میں سندھ کے اندر یہ کرائم ہوا ہے, تو تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم ہمارے لوگوں کو واپس ڈھونڈ کر ہمارے علاقے تک پہنچاؤ. تو یہ ان کا اختلاف تھا, جس میں راجا نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کچھ کر سکتا. تو پھر محمد بن قاسم جو ہے وہ لشکر لے کر تو سندھ آیا تھا. مدعا یہاں پہ یہ ہے, بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر, آپ کے ملک کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے
اس ملک کا بادشاہ, اس ملک کی حکومت, اس ملک کی گورنمنٹ از ریسپانسبل فار اٹ. ٹھیک ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حکومت اپنے ملک کے اندر ہر چیز کی ذمہ دار ہے, دس از کالڈ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں, اگر مسلمانوں کے کسی اتحادی نے بھی صلح حدیبیہ کی ٹریٹی کے مطابق, اگر مسلمانوں کا کوئی اتحادی اپنے علاقے میں کسی مکہ کے لوگوں کے میں سے کسی کو یا ان کے کسی اتحادی کو نقصان پہنچاتا, تو اس نقصان کی ذمہ دار رسول اللہ کی ریاست ہوتی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ان اٹس ایریا. تو اب اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو رسول اللہ اس کو سزا دیں گے, اور اگر سزا نہیں دیتے تو وہ اس کی ذمہ دار ہے. اور یہی رول پھر مکہ پہ بھی اپلائی ہوا کہ مکہ والوں کے جن اتحادیوں نے رسول اللہ کے اتحادیوں کو حرم شریف کے اندر قتل کیا, یا مکہ والے انہیں سزا دیں یا پھر مکہ والے جو ہیں وہ اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا, that the state is responsible for everything that happens in its borders. Then treatment of guests. Guests were given a place to stay in the mosque, so they were given a guest house. اس کے بعد they were given food, they were given water. This place, this guest house was called Darul Zayfan. دارل زیفان واز اے پلیس جو بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ وہاں پر مہمان آ کر ٹھہر سکیں, دوسرے علاقوں سے جو لوگ سفر کر کے آتے ہیں. دس واز اے نارم جو رسول اللہ نے مہمان نوازی کے لیے سیٹ اپ کیا. اس کے بعد گفٹس کو دینا, اچھی بات ہے کہ تحفے دیے جائیں. اس کے بعد عبادت کی اجازت جو ہے, آپ نے اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کا ایک نارم سیٹ کیا کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں جن کو اپنے مذہب کے مطابق کوئی عبادت کی جگہ نہیں ملتی, آپ نے ان کو مدینہ میں عبادت کی بھی اجازت دی, بلکہ مسجد نبوی میں بھی عبادت کی اجازت عیسائیوں وغیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے اگر وہ آپ کے مہمان ہوتے. یہ نارم تھا آپ کا. اور آخری جو نارم ہے, یہ انٹرنیشنل لا کی ایک ٹرم ہے, پیکٹا سنٹ سروینڈا, دیٹ پیکٹس مسٹ بی کیپٹ. آپ جو بھی معاہدہ کرو وہ اس نیت سے کرو کہ میں دل و جان سے اس معاہدے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک نارم ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس معاہدہ کر لیا, آپ نے سائن کر دیا اور بات ختم ہوئی, اب معاہدہ توڑنا وہ توڑ دیں گے. کئی دفعہ لوگ اس نیت سے معاہدہ کرتے تھے کہ ہم یہ معاہدہ ابھی کر لیتے ہیں, بعد میں یہ معاہدہ ہم توڑ دیں گے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول, ایک نارم قائم کیا, پیکٹا سنٹ سروینڈا. اگر معاہدہ کر رہے ہو تو اس نیت سے معاہدہ کرو کہ بس معاہدے کو آخری دم تک نبھائیں گے. یہ ہے نارمز جو رسول اللہ نے اسٹیبلش کیے. تو with that I think we're at the end of today's lecture as well, and inshallah ta'ala see you with the next topic in next class.